सलाम अलैकुम। आप हो मुनफ़्फ़म के साथ। आज अपने इंशाअल्लाह हम लोग ये आयत पे तदब्बुर करेंगे सूरह बकरा की 260 260। क्या इस आयत में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि 4 परिंदों को काट के उसका कीमा बना के मुख्तलिफ पहाड़ों पे रखो और उनको पुकारो तो आपके पास आ जाएंगे जिंदा होकर। ये हमको कहानी बचपन से सुनाई गई है। इंशाअल्लाह आज अपने इस पे तदब्बुर करेंगे और मेहनत करेंगे, अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे ताकि अब पता चले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या सही पैगाम है। और आप खुद देखोगे कितना खूबसूरत अल्लाह ताला अपने क्या किस चीज़ का इल्म दिया, अपने कोई चीज़ सिखाई है और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमसे 1400 साल तक छुपा कर रखी गई, हमको नहीं बताया गया। इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एक और आयत का अजीब तफसीर अफसाना 1400 साल के बाद खारिज। तो अपना जो गलत अल्फाज को खारिज करेंगे जो 14 साल से चला आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए वो आयत समझने से पहले आपको 2-3 अल्फाजों के मायने सही से समझना पड़ेंगे जो अल बैत के मायने हैं। जो अल्फाज के मतलब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। सूरह बकरा में 124 में अल्लाह ताला ने कहा है इज़ा अब्तला इब्राहीम रब्बी बिकलिमातिही, जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम को कलमे सिखा कर उनको अजमाया फतमहुन्ना, तो उन्होंने सही करके दिखाए। काला इन्नी जाओ लका लिन्नास इमामा, अब तुझे मैं इमाम बनाता हूँ लोगों का। इमाम मतलब लीडर। तो कब बनाया? जब उनके ये अल्फाजों के मतलब उनको अल्लाह पाक ने बताए। उसको बोलते हैं बेत, अल बेत। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्द वला ताइर यतूरू बेजनाह इल्ला अमामन अमसलकुम मा फरतना फिल किताबिन सही सुम्मा इला रब्बिहिम यहशरून। तो यहाँ उलमा कहते हैं जो दाब्बातुल अर्द है, अर्द के अंदर जो दाब्बात है और जो उड़ने वाले हैं, जो उड़ते हैं, यतीरू बेजनाह जो नहीं इल्ला अमामन मसलकुम, ये तुम्हारी तरह की उम्मत है। फरतना फिल किताब बिन सही, और वो किताब से कोई आयत को अलग नहीं करते, क्योंकि आयत जो पूरा कुरान शरीफ की जो आयतें हैं वो एकदम व्यू है, यानी जैसा अपने कपड़ा बनाते ना दोनों को मिला के, इसी तरह है वो। और वापस और बाद और सुम्मा मतलब एक टाइम मुकर्रर है, उसके बाद सबको रब की तरफ जमा होना है। तो यहाँ पर समझना है वमिन दाब्बात है। तो जो लोग दाब्बात में से, दाब्बात का मतलब क्या होता है? साबित कदम, यानी अरबी में जो मोटरसाइकिल है ना, जो भी टू व्हीलर है उसको बोलते हैं दाब्बात। क्यों बोलते हैं दाब्बात? दाब्बात इसलिए बोलते हैं कि वो बैलेंस करके चलती है रोड पर, एकदम बैलेंस होके जमीन को पकड़ के चलती है, तो इसलिए उसको दाब्बात बोलते हैं। तो दाब्बात का मतलब ये होता है कि साबित कदम, जो लोग साबित कदम है फिर अर्द में,
تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا کہ یہ ارتھ کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹیکس، قرآن شریف کے جو ٹیکس لکھے لینے اس کو سمجھ کے اس کو ٹیکس بک کو ارتھ بولتا ہے اللہ پاک۔ تو جو لوگ بھی ہے دابات ہے جو دابات ہے جو بیلنس کر کے ثابت قدم کے سمجھ کے پڑھ کے چلتے کس میں، کتاب میں، اور مینس ٹیکس کو بولا طائرہ، اور جو کوئی اڑتے ہیں، طائرہ مینس اڑتی ہے جو طائرہ مینس اس کو آپ پرندے لے لو، نارمل آرمی میں تو پرندے کیوں بولتے ہیں ان کو کہ وہ لوگ اڑتے ہیں اپنے ونگ سے، اس لیے ان کو پرندے بولتے ہیں۔ یہ تیر اڑتے ہیں جو جناب ہے، یعنی اپنے اس سے پر سے اڑتے ہیں۔ اللہ عموماً سے وہ تمہاری طرح کی مخلوق، وہ امت ہے، تم امت ہے تمہاری طرح اپنی جیسی، اور نہیں ہو کچھ الگ کرتے کتاب میں سے کوئی آیت کو۔ ثم الی ربہم یحشرون، تو ابھی جب آپ لٹرل ہو گئے کہ پرندے اڑ رہے ہیں اپنے ونگ سے، پر سے، پھر اللہ پاک یہاں پر کہہ رہے کہ تمہاری طرح امت ہے نا، تو وہ تو انسان تو ہے نہیں، تو اپنی سی مچھلی کیسی ہو گئی؟ اور پھر اللہ پاک آگے کہہ رہے کہ نہیں وہ الگ کرتے آیت کتاب میں سے آیتوں کو، تو پھر اس کا مطلب یہ کوئی اللہ پاک کوئی اور بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، وما من دابۃ الارض، جو لوگ بیلنس کر کے سمجھ کے یہ اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ سے صحیح سمجھ سے لے کے اوپر اٹھتے ہیں جناح سے، اس جناح کا مطلب ہوتا ہے پروف، یعنی آیتوں کی جو الفاظ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتاب میں سے اس کے دو، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس دو پروف ہونا چاہیے جو سمجھا آپ نے، وہ کتاب میں دیے اللہ پاک نے، تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ دو پروف ہونا چاہیے سمجھنے کا، اس کو دو جگہ پہ اس کا مطلب سیم نکلنا چاہیے، تو سمجھ کے وہ آیت کی جو سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو نارمل ترجمے کیے ہوئے لوگ نے غلط کیے جو بھی کیے ہوئے، اس سے اوپر اٹھتے اس کے ساتھ میں، وہ بھی تمہاری طرح کی امت ہے، اپنے طرح کی، یعنی اپنوں میں سے لوگ ہیں جو اس سمجھ کے اوپر اٹھتے ہیں، جو نا یہ پروف کے ساتھ میں سمجھ کے، اور نہیں کرتے وہ لوگ آیت کو الگ، ان آیتوں کو الگ الگ کر کے نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن شریف میں آپ شروع سے لے کے اینڈ تک کنٹینیوٹی ہے، تو ایک آیت دوسرے آیت سے کنیکٹڈ ہے، آگے والی آیت پچھلے آیت کو کلیئر کرتی ہے، تو آپ کو یہ سب سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھیے، طائرہ مطلب فرشتے، یہ بجناح مطلب پروف الفاظ کا، اور افراتنا مطلب الگ کرنا۔ تو اللہ پاک یہاں کہہ رہا ہے جو لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں اس ٹیکسٹ کو، اور اس کے انڈرسٹینڈنگ سے اس کے پروف ڈھونڈ کے اس کو صحیح سمجھ کے پھر یہ اوپر اٹھتے ہیں، اس کی سمجھ میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اوپر اٹھتے ہیں، اور تمہاری طرح کی امت ہے، اور وہ لوگ آیتوں کو کتاب میں سے الگ الگ کر کے نہیں سمجھتے، یہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری آیت ہے الحمدللہ فطر السماوات والارض جعل من الملائکۃ رسلا ولا جناح مثانی وثلاثہ واربع یرید فی خلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، تعریف اللہ کی، تعریف اس کی جس نے فاطری کا مطلب ہوتا ہے ایکسپوز کیا، آپ کو سمجھا ہے، ہر چیز ایکسپوز کی اللہ کی کتاب میں۔ سماوات والارض کا مطلب ہوتا ہے کہ سماوات مطلب ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ یہ الفاظوں کی، اور ارض کا مطلب ہوتا ہے، میں نے جیسے آپ کو اوپر بتایا، ایک کتاب کی لکھائی۔ دیکھیے سماوات یہ لوگ کو ترجمے میں تو کیا کر دیتے کہ آسمان اور زمین، اب آسمان اور زمین کریں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، قرآن شریف میں آسمان کا الفاظ ہی نہیں ہے،
دیکھیے یہ جو یہ الفاظ ہے، یہ سماوات، یہ کیا ہے انگلش میں آپ سمجھا دو. یہ سما سوری سما یہ سماوات ہے. یہ جو الفاظ یہ سماوات ہے یہ. اور جو دوسرے لوگ جو اس کا مطلب ہوتا ہے ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ، یہ ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے. اور جو یہ لوگ آسمان کا، اس کو بھی آسمان میں گنتے ہیں. اور جو دوسرا الفاظ ہے سما، سما سما جو کٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ، تو یہ سما جو ہے نا، یہ سما اس کو بولتے ہیں عربی میں جو اپنے سے اوپر والی چیز، اور پھر وہ کتنی بھی اوپر ہو، اپنوں سے جو اوپر اس کو سما بولتے ہیں. ابھی جو میں گھر میں ہوں اور مجھے یہ سیلنگ کی بات کرنی ہے اوپر، جو میرے سر کے اوپر، تو میں اس کو سما بول دوں گا، اوپر سما. تو جب سما بولے تو اوپر، تو قرآن سے میں آسمان کا الفاظ ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ سماوات جو ہے نا، SAMAWات سماوات، اور یہ سما ہے صرف. یا تو سماوات بول دیں گے خالی اے سنگل لے کے ساتھ میں. اوکے، یا ڈبل نہیں آئے گا، یہ جو سما یہاں الف نہیں آئے گا، تو یہ اپنے سے اوپر. سمجھ تو سماوات مطلب ہوتا ہے کہ ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ، جو آیتوں کی انسائٹ فلنس، گہری سمجھ. وَجَعَلَ لِلْمَلَائِكَةِ رَسُولًا، اور ملائکہ میں سے، فرشتوں میں سے اللہ پاک نے رسول بنائے. دیکھو جعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی جعل آئے گا نا، بنایا مطلب یہ جعلہ سے جو بھی چیز بنائی ہوگی، اس کا مطلب بنایا ہے. بنایا مطلب جو بھی چیز بنایا تو کوئی مٹیریل چیز نہیں، مٹیریل اپنے کو دکھے گی نہیں، جو اپنے کو دکھتی نہیں ہے، اس کے بعد جو چیز بنائی ہے اپنے کو جو نہیں دکھتی، وہ اللہ پاک اس کو جعلہ یوز کرتا ہے کہ کوئی مٹیریل چیز سے نہیں بنی. تو ملائکۃ رسول، اور ان کے کتنے پڑے، کوئی فرشتہ یہ جو نا، مطلب اب ان کے پاس پروف ہے. متانی و تلاتہ و اربع، یعنی 2 3 اور 4 پر مطلب ان کے پاس وہ الفاظ کو سمجھنے کے، اڑنے کے، سمجھ کے اڑنے کے پر. تو لٹرلی پر نہیں، پر لٹرلی پر آپ لٹرلی لوگے تو پر آ گیا، لیکن پر نہیں، اس اوپر اٹھنے کے، انڈرسٹینڈنگ میں اوپر اٹھنے کے ان کے پاس 2 3 یا 4 پروف ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے یردو فی خلق میں ایسا، وہ جس میں چاہتا ہے اس کو خلق کرتا ہے. اللہ پاک خلق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے. خلق کرنا مطلب بنایا نہیں. دیکھیے بنانا کا مطلب ہے عربی میں بنانے کے لیے نہیں تو بھی 5 6 الفاظ ہے. خلق، جعلہ، اجالہ مطلب کوئی چیز بنی ایسی جو اپنے کو مٹیریل چیز سے نہیں بنی. یا خلق مطلب یہ آپ کو خلق کیا مطلب وہ کیریکٹر بلڈنگ کیا ہے. اور جو چیز مٹیریل چیز سے بنائی، جیسے کہیں گے ٹیبل بنایا تو سنا، اس کو آئے گا سنا. تو بنانے کے لیے الفاظ عربی میں تو وہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ کیا چیز کی بات ہو رہی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. سمجھے؟ تو یہ آپ سماوات الارض کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا گا. جو نا مطلب یہ پروف، الفاظوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے پروف. ایٹ لیسٹ تمہارے پاس 2 ہونا چاہیے منیمم. تو ابھی چلیے اپنے وہ مین آیت پہ آ گئے. وہ اس کالا ابراہیم اور ربی رائنی کیفا تو ہوئی الموت کالا ولم یؤمنوا کالا بلا ولکن لتطمئن قلبی کالا فخذوا 4 من طیر فصرهن إلیک ثم جعل لنا كل جبل منهن جزاء ثم ادوهن یاتی کا سیاح وعلم ان اللہ عزیز الحکیم.
اب یہاں پہ جب ابراہیم اس قال ابراہیم اور ربی، ابراہیم نے جب رب سے کہا مجھے رائے نہیں کیفا تو ہی موت ہے، تو کس طرح زندہ کرتا ہے وہ موت دیتا ہے. تو کالا علم تمنو، اللہ پاک نے کیا کالا علم تمنو، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کالا بلا ولیکن تمنو قلبی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میرے دل کو مطمئن کرنا ہے. تو پھر اللہ پاک نے کیا کالا فقاز ارباتا من طائر، تو طائر کے سب سے تو چار لے لیں. ارباتا من طائر، اب یعنی کیا کیا لے لیں؟ ارباتا من طائر، ارباتا لے لیں. فسرنا یعنی وہ یہ روایتی ترجمہ کرتے اپنی طرف بلا لے گا، ثم جعل علی کل جبل، وہ اپنے جبل مطلب آ جائیں گے بنہنا. جبل مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو لٹے ترجمے کے پہاڑ، یہ پہاڑ نہیں، جبل کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت کی کمپریشن، اس کو کس طرح سے کرنا دعا کو. منہنا جزا ثم، اور پھر دعا کر یاتی کو، وہ تیرے پاس کسی طرح آ جائیں گے. وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ عزیز الحکیم ہے. تو پہلے آپ دیکھ لیتے اس کا روایتی ترجمہ کیا ہے. اور رسول وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی کہ میرے پروردگار تو مجھے بھی تو دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے. خدا نے فرمایا کیا تو اس کا یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو ہے مگر آنکھ سے دیکھنا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے. فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو 4 پرندے لو اور ان کو اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو. اس کے بعد ان کو بلاؤ، پھر دیکھو تو یہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑے ہوئے آتے ہیں، اور سمجھ رکھو کہ خدا بے شک غالب اور حکمت والا ہے. ابھی دیکھو، اب یہ پرندوں کے 4 ٹکڑے کر ڈالو، سکینہ بنا کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو بلاؤ. یعنی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ میتھ ہے، میتھ. جیسے وہ ہندو کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ بچی کو بیٹا پیدا ہو گیا یا اس کے اندر وہ اوتار آ گیا، یہ سی میتھ سب یہ. تب اس کا صحیح ترجمہ اپنے دیکھو، صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جب اس کالا ابراہیم ربی رائے نہیں کیف ہوئی تھی، یعنی کس طرح، یا ابراہیم نے کہا رب سے کہ میں تجھے بتایا کس طرح تو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو اللہ پاک نے کہا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایمان، کالا بلا میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میرے دل کو سکون ملے، مطمئن ہو تمہیں قلبی دل. تو پھر اللہ پاک نے کیا کہا کالا فخذو ارباتا من طائرہ، کہ فرشتوں کی جو لسان تجھے، جو آپ کو میں نے بتایا نا پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلمہ سکھائے، جو الفاظ کے مطلب سکھائے، تو اس الفاظ کی، اس زبان کی، اس الفاظ کے فرشتے جو سمجھتے ہیں، اس پہ تو 4 اس میں کے 4 مطلب لے لے آیتوں میں سے. وہ آیت لے لے اور فسرہن، اور اس کو وہ آیتوں میں سے اپنے مطابق دعا بنا، اپنی ضرورت کے مطابق دعا بنا. تو آیتوں میں جو الفاظ ہیں وہ فرشتوں کی زبان ہے، فرشتوں کی لسان ہے، فرشتوں کی زبان ہے. تو کہا اللہ پاک نے اس میں سے تو ایٹ لیسٹ منیمم 4 لے لے، 4 آیت ہیں. اور فسرہن مطلب اپنی ضرورت کے مطابق اس کے دعا بنا، وہ اپنے لے کے آئے تھے، اپنی طرف دعا بنا. اور اس میں سے پھر تو اس کو یوز کر کے جبر مطلب
اس کو کمپوزٹ کر آیت کو، وہ اپنے اپنی ضرورت کے مطابق کا مطلب سے مینس وہ جو الفاظ لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے اپنے دماغ میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، جو ہوئی مطلب اللہ پاک نے جو آپ کتاب میں پڑھو گے تب وہ سمجھ میں آئیں گے. تو اس کی دعا بنا، اپنے حساب سے دعا بنا، اور اس کے بعد وہ بنا کے پھر تو دعا کر. ادھونا جب دعا کرے گا بے آتی کا صحیح ہے تو فرشتے تیرے پاس دعا لینے کے لیے آ جائیں گے، دعا لے کے اللہ تک پہنچانے کے لیے آ جائیں گے. تو اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے جب تم وہ الفاظ میں مانگو گے. تو یہاں کیا ہے، اللہ پاک نے اپنے کو سکھایا کہ کس طرح دعا مانگنی ہے. اس لیے تو فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا آدم کو. سجدہ مطلب فزیکل سجدہ نہیں کہ سر نیچے زمین پہ جھکا، نہیں. سجدہ مطلب کہ آدم جو یہ الفاظ پکارے گا، پہلے تو آدم کلمے سکھائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے، علم آدم کل اسم ہے نا. تو فرشتوں کو جب کلمے آدم کو جب کلمے سکھائے پھر فرشتوں کو کیا کہ سجدہ کرو، یعنی اس کی بات سننے کی. تو جب وہ اس پہ تم پکارو گے وہ آیتوں سے دعا بنا کے، تو وہ آپ کی دعا قبول ہوگی. فرشتے امیجیٹلی آ جائیں گے آپ کی دعا سننے کے لیے. یہ اللہ پاک نے اپنے کو یہ آیت میں سکھایا کہ کس طرح دعا مانگنی. تو اللہ پاک نے کیا چاہتا ہے کہ اس طرح سے دعا مانگو کہ آیت لو، ایٹ لیسٹ منیمم 4 آیت لو، اور 4 آیت کو سمجھ کے پھر اسی الفاظ اس میں سے الفاظ نکال کے اپنے لیے دعا بناؤ اپنی جو ضرورت کے حساب سے. اس کو صحیح سے کمپوزٹ کرو. جبل مطلب اس کو مکس کرو. جبل کا مطلب ہوتا ہے مکس کرنا. اس کو سب ملا کے مکس کر کے اپنے لیے آیت بناؤ. اس کے بعد پھر دعا کرو تو دیکھو فرشتے آ کے آپ کی دعا سننے کے لیے آ جائیں گے. یہ آیت کا مفہوم ہے، یہ آیت کا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ اپنے کو اس طرح سے دعا مانگنی، نہیں کہ اپنے الفاظوں میں کچھ بھی الفاظ میں دعا مانگ لوں تو قبول نہیں ہوتی دعا. آپ کتنا ہی بول لو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی بجانتا ہے، نہیں. یہ اللہ پاک نے اپنے کو سکھایا ہے اسی طرح ہی مانگنی ہے آپ کو. یہ دیکھیے ہم نے یہاں ہندی میں ترجمہ کیے ہوئے، اور انگلش میں بھی یہاں پر ہے، آپ دیکھ لیجیے. اور روایتی ترجمے کو یہ کینسل ٹوٹلی میتھ ہے. تو آیت سے دعا کس طرح بنانی ہے کہ آپ کو 4 آیتیں لینی ہے، اس میں سے الفاظ اس میں سے اپنی دعا بنانی ہے، الفاظ کو سمجھ کے اپنی ضرورت کے مطابق الہ کا ثم جعل علی کل جبل، پھر اس کو کمپوزٹ کرنا ہے، اس کو صحیح سے دعا بنانی ہے، پھر دعا کرنی ہے. تو یاتی کو میں صحیح ہے، وہ پھر فرشتے تو آپ یاتی کو میں فرشتے آ جائیں گے آپ کے پاس آپ کی دعا سننے کے لیے. علم و معلوم ان اللہ علی عزیز الحکیم. حکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو لینگویج سکھانے والا، لینگویج کے مطلب سکھانے والا. اللہ کے جو الفاظ ہے کتاب میں اس کے الفاظ کی مطلب سکھانے والا، کس طرح سے سمجھنا ہے، اس کو بولتا ہے الحکیم. سوا وہ آپ کو بتا سکتا ہے، آپ کو کوئی نہیں بولو انسان نہیں بتا سکتا، آپ کو قرآن سے ہی بتا سکتا ہے. تو آپ کو ہر چیز قرآن شریف سے ہی پتہ چلے گی، قرآن شریف سے ہی ملے گی جب آپ محنت کرو گے اور اللہ پہ تقوی رکھ کے آپ پڑھنے بیٹھو گے تو وہیں سے آپ کو سیکھنے مل جائے گا. آپ کو قرآن شریف بھی سکھائے گا. قرآن شریف سکھائے گا مطلب اللہ ہی سکھائے گا آپ کو، اور اللہ کا رسول سکھائے گا.
باقی کوئی انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کو اس کے صحیح چیز بتائے. ابھی میں آپ کو بتا دوں ایک ایگزامپل آیت بنا کر دے گا. یہ آیت حتی اذا جاؤ قال کذبت بآیات ولم یحیطوا بما علما اما اذا کنتم تعملون. یہ آیت ہے, صحیح ہے. اب یہ آیت سے دعا بنائے, ربنا لا تجعلنا من الذین یکذبون بآیاتک ولا تحیطون بها علما. اے ہمارا رب, ہم کو ان کے سے مت بنانا جو تیرے آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ایویڈنس بیس نالج سے. یعنی ایسے الفاظ ہم کو ان میں سے مت بنانا جو تیرے آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے ایویڈنس بیس نالج سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ آیت ہے, دیکھیے یہ آیت ہے, اس میں سے یہ دعا بنائی. تو آپ کو اسی طرح کرنا ہے. آیت تو لے کے آئے, آیت پڑھنی کون سی, اپنے آپ کو جو دعا مانگنے ہے, آپ کی جو تکلیف ہے, کچھ بھی ہے, بیماری کی ہے یا بزنس میں ہے یا کچھ پرابلم ہے, جو بھی کچھ آئے ہے, تو آپ کو قرآن شریف میں سے وہ آیتیں دیکھنی ہے. پھر وہ آیتیں نکالنی ہے, ایٹ لیسٹ 4, منیمم 4. پھر وہ 4 آیت کو سمجھ کے پھر آپ کے مطابق آپ اس کو الفاظ کو کمپلیٹ کر کے ایسے دعا بنا کے اس طرح کی پھر آپ کو دعا مانگنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ ہے. تو بھائی لوگوں یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہا ہے یہ آیات میں کہ اس طرح سے دعا مانگو بنا کے, تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کتنی خوبصورت آیات ہے, کتنی خوبصورت چیز اللہ پاک نے بتائی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور ہمارے مولانا حضرات, ہمارے مفسرین نے کیا کر دیا کہ پرندوں کو کاٹ کے اس کا کھیما بناؤ اور مختلف پہاڑ پر رکھ دو اور بعد میں پکارو تو آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, یعنی کچھ سینس بنتا ہے. ایک بچے کو بھی آپ بتاؤ گے تو بولے گا یہ کیا ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی عربی سے سمجھو. آپ تراجم سے پڑھو گے, تراجم سے سمجھنے جاؤ گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آنا, کیونکہ ٹوٹل اپنے سے چھپایا گیا ہے. اللہ کا صحیح پیغام ٹوٹل اپنے سے چھپایا گیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی کہ آ کے مجھے بتا دو, اگر آپ سچے ہو تو آؤ میرے سامنے اور بتاؤ, اگر جو میں بات بتا رہا ہوں اس کو غلط ثابت کر کے بتاؤ. اپنا دماغ کھولیے بھائی, غلامی کی زنجیروں سے نکلیے. اللہ پاک نے نابینا بن کے کسی کو فالو کرنا منع کیا ہے. جب تک آپ کے پاس پروف نہیں ہو سوال کرو, کوشچن کرو, پوچھو ان سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایویڈنس نالج کے بنا آپ کو ماننا ہی نہیں ہے. جو علم کے اندر ایویڈنس نہ ہو, اللہ پاک نے منع کیا ہے, اس کا پروف چاہیے, جناح چاہیے, جناح ایٹ لیسٹ تو جنا چاہیے اس کے لیے. تو بھائی غلام آپ اپنے, اللہ پاک کہہ رہا ہے خود تدبر کرو. اللہ پاک کہتا ہے میں ہدایت دوں گا, آپ خود تدبر کرو. اللہ پاک کہتا ہے ہدایت میں دوں گا. میں میری بات کر رہا ہوں, میں کسی کے پاس نہیں گیا, نہ کوئی عالم کے پاس گیا کچھ سیکھنے کے لیے. اللہ نے ہی پڑھایا, اللہ نے پڑھایا, مطلب قرآن شریف سے ہی سمجھا. تو آپ کو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے کتاب میں, یہ کتاب زندہ کتاب ہے. اللہ پاک آپ سے پریزنٹ سے بات کر رہا ہے, آپ کو سکھا رہا ہے. تبھی تو یہ کتاب کوئی انسان نہیں لکھ سکتا, کیونکہ اس نے لکھے اس طرح سے
اتنا علم ہے اس کے اندر، اتنا علم ہے کہ اگر آپ کو آیت پتہ ہے، صحیح اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو، تو آپ کے سامنے کوئی 5 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا. تو چلیے، امید ہے انشاءاللہ آپ بات کو سمجھیں گے اور عربی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، عربی سیکھیں گے، محنت کریں گے، تو آپ کو وہ اللہ تعالیٰ ہی سبب بنا دیتا ہے. آپ کوشش اسٹارٹ کیجیے، کوشش کیجیے، وہ پھر سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اپنا کام ہے کوشش کرنا، وہ باقی آئے گا سب اللہ تعالیٰ سب پرووائڈ کرتا ہے ہر چیز آپ کو. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق